This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host Tariq Khan Javed. आज हम बात करेंगे लेट मानसून एंड सिंध पे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है वर्ल्ड पे जो क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं इसके वजह से बड़ी एरेटिक बिहेवियर क्लाइमेट की नज़र आ रही है। अमेरिका में ज़बरदस्त ड्राउट चल रहा है, इंडिया में ड्राउट रहा। हमें लगा कि पाकिस्तान में भी एक तरह का ड्राउट स्पेशली साउदर्न पाकिस्तान सिंध में हो जाएगा। थरपारकर को ऑलमोस्ट हमने डिक्लेयर कर दिया, बल्कि डिक्लेयर कर दिया ड्राउट एरिया, क्योंकि बारिश हो ही नहीं रही थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र हुआ कि पिछले एक हफ़्ते से बारिशें शुरू हुई हैं और बाज़ इलाक़ों में तो बहुत ज़्यादा हो रही है, मगर बाकी इलाक़ों में भी हो रही है, जिसकी वजह से वो जो ड्राउट का ख़तरा था सिंध का फ़िलहाल कट गया है। पिछले साल हमने ये देखा कि हमारा जो बदीन का इलाका था वो बुरी तरह से मुतासिर हुआ बिकॉज ऑफ टू मच रेन। उससे पहले 2010 का आपको याद ही होगा कि इतना बड़ा पूरे मुल्क में मसला आया कि इतनी ज़्यादा बारिशें हुई कि पूरे मुल्क में सैलाब आया और बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन से गुजरे। क्या हो रहा है, ये सब चीज़ों का क्या इम्पैक्ट है, ख़ास तौर से हम आज एम्फसाइज़ करेंगे सिंध पे, और इसके लिए मैंने बहुत अच्छे पैनल को आज जमा किया है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इदरीस राजपूत साहब, जो कि रिटायर्ड सेक्रेटरी सिंध हैं। ये साहिब किताब है, इनकी किताब आपने ज़रूर पढ़ी होगी, कालाबाग डैम के बारे में। मैंने बहुत पढ़ी और बहुत मुझे उससे सीखने को मिला। दूसरे बड़े एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं महफूज उसरानी साहब, जो कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, और इनको आपने सिंध के एग्रीकल्चर के इश्यूज़ पे सुनते हुए बोलते हुए बहुत सुना होगा। इधर सब आपसे शुरू करता हूँ कि ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं, क्योंकि आपका बड़ा इस फील्ड में थोड़ी सी ओवरऑल वर्ल्ड की बताएं, फिर अब ये सिंध पे आ जाएं कि लोअर सिंध में और सिंध में क्या हो रहा है इस वक्त। तारिक साहब, थोड़ा सा ये समझ लें कि ह्यूमन डेवलपमेंट की वजह से फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियाँ, गाड़ियाँ, ये जो है 20th सेंचुरी या 19th सेंचुरी में बहुत आ गई हैं, जिसकी वजह से हमारे माहौल में कार्बन एमिशन या कार्बन जो है बहुत ही दाखिल हो रही है। वो जो है सूरज की शुआओं को रोकने की वजह से गर्मी का टेम्परेचर जो है दुनिया का टेम्परेचर या दर्जा हरारत बढ़ रहा है। अब एज ए कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है, वो दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर है समंदर से पानी के बुखारात ज़्यादा उठेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा उठेंगे तो एक तो फैक्टर उसका ये है कि बारिशें ज़्यादा होंगी, दूसरे ये है कि उसकी लोकेशन यानी टाइमिंग जो है वो भी चेंज हो गई है। अच्छा, हाँ, बेल्ट ऊपर चला जा रहा है। मतलब ये कि अल नीना या आयन जो दो इफेक्ट हैं, इन सारों को मिला के इम्पैक्ट ये है ओवरऑल बेसिस पे कि बारिशें ज़्यादा होती हैं, कहीं ज़्यादा होती हैं, कहीं बिल्कुल नहीं होती हैं, और उनकी टाइमिंग भी डिफरेंट है। मसलन ये है, जैसे अब इस साल ही देख लें, मानसून नॉर्मली हमारे पास जुलाई और अगस्त के महीनों में होती है। इस साल अगर आप देखेंगे तो सितंबर में शुरू हुई है। अच्छा, ये कोई इतना अनयूजुअल फेनोमेना नहीं है। 1992 में मैं सेक्रेटरी इरिगेशन था, अगस्त का महीना ख़त्म हो गया था, हमने कहा कि फ्लड सीज़न ख़त्म हो गया। लेकिन आपको मालूम है कि 7 सितंबर को ज़बरदस्त बरसातें हुई, इतना पानी आया कि गुद्दू बराज पे 11 लाख क्यूसेक जो है पानी आ गया, और मतलब सिंध में फ्लड की सिचुएशन, और आपको पता है कि मंगला डैम से नीचे भी बड़े नुकसानात हुए। तो मेरा मतलब ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारी इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्री की वजह से कार्बन ज़्यादा निकल रही है, उससे मौसम में तब्दीलियाँ आ रही हैं, और उसके दो इम्पैक्ट हैं। एक इम्पैक्ट ये है कि बारिशें ज़्यादा होती हैं या कहीं बिल्कुल नहीं होती, और दूसरे उसके टाइमिंग डिफरेंट है, जैसे इस साल हुआ है। अच्छा, अब आ जाएँ ओवरऑल बेसिस पे। जी, पाकिस्तान और ख़ास तरह सिंध आफतों के मुंह में पड़ा हुआ है। किस तरह? अब रिसेंटली पिछले 3 सालों की एनालिसिस कर लें। 2010 में आपको पता है कि ज़बरदस्त बरसात खैबर पख्तूनख्वा में पहाड़ी इलाकों में हुई, विद द रिजल्ट के दरियाओं में पानी के बहाव बढ़ गए, इतने बढ़ गए कि रिकॉर्डेड जो नंबर 1 है उससे नंबर 2 थे ये, यानी 76 में हाईएस्ट रिकॉर्डेड थे, जबकि सिंध में 3 जगह शगाफ पड़े थे बंदों में। इस साल भी समझ लें कि 4 जगह शगाफ पड़े हैं बंदों में, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान आपको पता है कि टोड़ी में हुआ, जो कश्मीर के नज़दीक है। जी जी, ठीक है।
اور اس سے آپ کو پتا ہے کہ رائٹ بینک جو ہے ٹوٹلی منچر تک ختم ہو گیا. پھر نیچے یہاں آپ کے سجاول کے نزدیک ہوا اور اس سے بھی جو ہے سجاول اور جاتی کا ایریا ڈوبا. اچھا یہ ہو گئی 2010 کی بات. اس کے بعد کیا ہوا 2011 میں آپ کے پاس اوپر تو اتنی برساتیں نہیں ہوئیں لیکن سندھ میں زبردست برساتیں ہوئیں. یعنی اگر آپ اندازہ لگائیں ان کی ایکسٹینٹ کا برساتوں کا تو 800 500 600 ملی میٹر, جبکہ ایوریج ہمارے پاس پاکستان میں کتنی برساتیں ہوتی ہیں 100 ملی میٹر 150 ملی میٹر 8 گنا زیادہ ہو گئی انکلوڈنگ تھر پارکر کے مٹھی میں 1344 ملی میٹر جو ہے بارش ہوئی ہے 11 میں. جی ہاں. اس کے بعد بدین میں 600 ملی میٹر ہوئی ہے, سانگڑ نواب شاہ ان میں 600 700 800 ملی میٹر, میرپور خاص میں 866 ملی میٹر برسات ہوئی ہے. یعنی بہت ہی زبردست برساتیں ود دا رزلٹ کہ ٹوٹلی جو ہے تباہی پھیل گئی. لوگوں کو جو ہے بہت سے لوگ مر گئے, بہت سے لوگ جو ہے وہ پانی ان کے کھیتوں میں 6 مہینے کھڑا رہا, بڑی مشکل سے نکلا, گھر جو ہے مطلب جو ہے ان کے ڈیمیج ہو گئے. اچھا اس کے ایز اے کانسیکوینس فردر جو ہے ان لوگوں کو کیمپوں میں, اور ابھی تک بھی بہت سے لوگ کیمپوں میں ہیں. تو یہ ہو گئی سچویشن 2011 کی. اب آ جائیں اس سال جیسے آپ کو پتا ہے کہ ڈراؤٹ کی سچویشن تھی, شروع میں پانی نہیں تھا, قید سالی کا ٹائم تھا. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا. ٹھیک ہے, ہماری جو فصلیں بھی جو ہیں وہ دیر سے بوئی گئیں کیونکہ پانی جو ہے آپ کے پاس بہت ہی لیٹ آیا, اور یہ مطلب خیال تھا کہ اس سال جو ہے قحط سالی کا یا ڈراؤٹ کا ایئر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اب جو ہے سپٹمبر کے مہینے میں جبکہ نارمل مانسون کی سیزن ختم ہو جاتی ہے تب جو ہے بارشیں ہو گئی ہیں. اچھا اس میں بھی رزلٹ کیا ہوا ہے اوور آل بیسس پہ اگر آپ دیکھیں گے تو نقصان کہاں ہو رہا ہے. زیادہ سے زیادہ بارشیں اگر آپ سندھ میں دیکھیں تو گڈو سے لے کے سکھر براج تک جو رائٹ بینک ہے جسے رائس ایریا کہتے ہیں, اس میں اوپر سے ضلع جاتا ہے کشمور, اس کے بعد کندکوٹ, شکارپور, جیکوا آباد, سکھر, لاڑکانہ, یہ اضلاع آ جاتے ہیں. اس کے کمپیرن میں جہاں آپ کو پتا ہے جیکوا آباد میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہائیسٹ 100 سال میں جو اب تک برساتیں ہوئی ہیں اس سے زیادہ برسات 441 ملی میٹر برسات پڑ چکی ہے. 441 جی ہاں ابھی تک. اس کے علاوہ دوسرے شہر آ جائیں, کشمور کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے میں 282 ملی میٹر پڑی ہے. اس کے بعد آ جائیں نیچے اس میں کندکوٹ, وہاں جو ہے 280 ملی میٹر پڑی ہے. لاڑکانہ اور ادھر پڑی ہے لیکن کمپیریٹیولی کم. لیکن اس کے کمپیریزن میں سندھ میں باقی علاقوں میں بارشیں ہوئی ہے. جیسے بدین پچھلے سال آپ کو پتا ہے کہ 605 ملی میٹر بارش ہوئی تھی, اس سال ابھی بدین میں صرف 55 یا 50 ملی میٹر بارش ہوئی ہے. تو لوور سندھ میں تو ایکچولی جو ہے اس بارشوں سے مطلب جو ہے فائدہ ہوا ہے کہ لوگوں کو ضرورت تھی. اچھا واٹ اباؤٹ تھر پارکر, وہاں ہو گئی تھر پارکر میں بارش ہوئی ہے, تھر پارکر میں بھی بارش ہوئی ہے لیکن کمپیئر ٹو اتنی نہیں. وہ 1300 تو خیر بہت بڑی چیز, لیکن آپ دیکھیں گے کہ 50-60 بھی ہو گئی ہے, 50-60 ملی میٹر ہو گئی ہے. اور اس کے رزلٹ میں کیا ہوا ہے کہ پہلے لوگ اپنے مال مویشی لے کر وہاں سے نکل آئے تھے بیراج ایریاز میں. آج کے اخبار میں اگر آپ دیکھیں گے تو لوگ اب واپس جا رہے ہیں, اس کا مطلب وہاں سچویشن بہتر ہو گئی. سر صاحب آپ بتائیے کہ ایز اے ایگریکلچرسٹ, آپ ایگریکلچرسٹ بھی ہیں, اکانومسٹ بھی ہیں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ سب سچویشن آپ لوگوں کے روزگار پہ, آپ کے کاروبار پہ, آپ کے روزی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے سندھ کے حوالے سے؟ جی طاہر صاحب, بات جیسے راجپوت صاحب نے بتائی کہ یہ ٹائملی نہیں ہوئی. ایگریکلچر سارا بیس کرتا ہے پانی کے ریسورسز, مگر ٹائملی اس کی جو آتی ہے. اب اگر آپ کی فصلیں مثال طور پہ جون جولائی میں جو ہے وہ بڑھوتری پہ ہوتی ہیں اور ان میں پھول آ رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ کاٹن کے حوالے سے, رائس کے حوالے سے, اور اس میں اس وقت پانی کی ضرورت ہوتی ہے. مگر جب یہ اپنی پکنے کے ٹائم پہ آتی ہیں تو ان کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی. مثال طور پہ ابھی جو تھی وہ اس وقت کاٹن کا جو پیک جو پکنگ ٹائم ہوتا ہے وہ یہ دوسرا ہفتہ سپٹمبر کا ہوتا ہے. اب اس وقت اس کے سارے ٹینڈے جو ہیں وہ آدھے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ سسپٹیبل ہوتے ہیں کہ اگر ان پہ پانی کی کوئی بوند پڑ جائے تو اس میں فنگس ڈیولپ ہو جاتا ہے. یعنی پورے کھلتے نہیں. اب جہاں پر بھی کاٹن تھی اور جہاں پر متواتر آپ یہ دیکھیں کوئی 6-7 دن سے چاہے ہمارے پاس کم بارش ہوئی ہو, مثال طور پہ اگر کاٹن بیلٹ کی ہم بات کرتے ہیں, سانگر سے لے کے حیدرآباد اور ٹنڈولیار اور یہ سارے, اب تو بدین بھی کاٹن کے بیلٹ میں, ایسٹرن سائڈ ہے یہ کاٹن بیلٹ ہے, یہ ہمارا جو ہے وہ کاٹن بیلٹ ہے. یہاں پہ جو ہے زیادہ اس طرف رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ ہمارے نان پیرینل ہے, زیادہ تر نان پیرینل علاقے ہیں, وہاں پہ جو ہے ہمارا رائس کا اس وجہ سے ہوتا ہے. کاٹن جو ہے وہ آلموسٹ زیادہ تر پیرینل علاقوں میں ہوتی ہے کیونکہ ربیع اور خریف دونوں فصلیں ہوتی ہیں. اب اس وقت کاٹن کو یہ نقصان درپیش ہے جہاں پر بھی ایک برساتیں جو ہے وہ ایک اپنے یعنی
دیکھیں آپ کے مثال طور پہ کراچی میں 60 ملی میٹر ہے، 50 ملی میٹر اس دن بارش پڑی ہے 3-4 دن پہلے، تو شارع فیصل 6-8 گھنٹوں کے لیے بنتا. آپ کو پتہ ہے میں خود وہاں ایئرپورٹ پہ تھا، میں پھنس گیا تھا. اب بات یہ کہ یہ اچانک جو 30 اور 40 ملی میٹر برسات پڑ جاتی ہے، 200-400 ملی میٹر تو بہت بڑی برسات ہے، مگر 40 ملی میٹر میں بھی یہ ہے کہ ہمیں جو پانی جتنا برداشت کیا جا سکتا ہے کسی فصل سے، وہ فصل اس کو برداشت نہیں. مثال طور پہ اگر خیرپور میں برساتیں ہوئی ہیں تو وہاں پہ کھجی کا فصل ہے، اور اس وقت جو تھی وہ ڈیٹس بالکل پکنے پہ تھی، تو وہ آپ یوں سمجھے کہ اس پہ بہت بڑا نقصان ہو گیا. اور یہ وہ ٹائم تھا جس کے لیے مطلب جو بہت بری جو سچویشن سمجھی جاتی ہے کہ سپٹمبر میں بارش پڑ جائے. تو اس وقت بارش کا ایک تو آپ نے دیکھا کہ ایک یہ اس کا رخ یہ ہے کہ یہ ٹائملی نہ ہونے کی وجہ سے، اور مثال طور پہ تھر میں چلے جائیں، ریگستان میں چلے جائیں، یا ہمارے کاچے کے ایریا میں آ جائیں جہاں پہ مال مویشی ہیں، تو وہ مال مویشی کے گھاس کے علاوہ وہاں پہ دوسری ایسی فصلیں کاشت کی جاتی ہیں جو ان کے کھانے کے کام آتی ہیں. مثال طور پہ باجرہ ہوا، جوار ہو گئی، مثال طور پہ گوار ہو گئی. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پہلی برسات پہ ان کی بوائی ہوتی ہے جون جولائی میں، اور پھر اگست یا سپٹمبر میں ان کو پہلا دوسرا پانی لگتا ہے، وہ تیار ہو جاتی ہیں بارانی علاقے میں. مگر وہ پہلی بارش نہیں ہوئی. اب اگر آخری بارش ہوتی ہے، اب اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ ٹائم کا مسئلہ ہے. دیکھیے نا، اللہ کی مرضی ہے. ہاں. ادریس صاحب نے کچھ سائنٹیفک ریزن بتائی، لیکن آخر میں تو پھر وہی ہے. لیکن اب یہ اگر یہ کہا جائے اسرائیلی صاحب پھر سے راجپوت صاحب کے ساتھ، راجپوت صاحب آپ کی جو کتاب ہم نے پڑھی اس میں جو تھیسس آپ نے بتایا تھا کہ اوور آل جو سندھ بیسن ہے اس میں پانی شارٹ ہے، اور اگر مزید ڈیم بنتے جائے کالا باغ جیسے تو نیچے لوور ریپیرین کو پرابلم ہو جائے گا. اور آپ کی بات مانی بھی گئی، سندھ نے، بلوچستان نے، کے پی نے آپ کو انڈورس کیا، پارلیمنٹ نے منع کر دیا، ماشاءاللہ وہ رک گیا. اس میں آپ نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ایک رین کا سائیکل کا زمانے میں 11 سال کا سائیکل، کہ 2-3 سال سکھاڑ آ جاتا ہے، پھر 8 سال بارش ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں بتائیے کہ ود دی کلائمیٹک چینجز، جیسے آپ نے 92 سے ابھی تک ٹریس کیا، 20 سال میں بھی کہتے ہیں کافی تبدیلیاں آئی ہیں. یہ جو کاربن روزانہ ہی ہم چھوڑے جا رہے ہیں، نمبر آف کارس آر انکریزنگ، ایوری تھنگ از انکریزنگ. چائنا سو رہا تھا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اتنی زیادہ پولوشن کر رہا ہے کہ کوئی حساب نہیں. انڈیا میں اسٹینڈرڈ آف لیونگ از گوئنگ اپ، ہر گھر میں فریج بھی آ گیا، ہر گھر میں واشنگ مشین بھی آ گیا. سیم از ہیپننگ ان پاکستان. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا دنیا میں؟ اور یہ جو پیٹرن جو آپ لوگ پہلے بتاتے تھے، ہیز دی بیسک پیرامیٹرز چینج ناؤ؟ نہیں دیکھیں نا، بیسک ایشو کیا ہے اس پہ. انٹر گورنمنٹ پینل یعنی یونائٹڈ نیشنز کا جو ادارہ ہے، انہوں نے ایک انٹر گورنمنٹ پینل آن کلائمیٹ چینج بنایا ہوا ہے کہ بھائی جو کلائمیٹ میں تبدیلیاں موسم میں آ رہی ہیں اس کے سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہے. یہی آپ سے سننا چاہ رہے ہیں. اس میں کویوٹا پروٹوکول 1996 میں ہوا تھا، جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ سارے ملک جو ہیں دنیا کے 2012 تک 5% کاربن ایمیشن کم کر دیں. کیونکہ ہاں سنیں نا، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس پہ سب سے زیادہ پالیوٹ کرنے والا، سب سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس کرنے والے 3 ملک ہیں. پہلا ہے امریکہ، چائنا اور انڈیا. اچھا، آپ کو مزے کی بات بتا دوں کہ چائنا کا مجھے نہیں پتا تھا پہلے، اب ہو گئے بہت بڑے، اس لیے کہ وہاں کاربن اس سے جو ہے نا کوئلے سے جو ہے وہ بنتے ہیں. اس کے علاوہ پاپولیشن بڑی ہے، اور ان کے پچھلے 4-5-6 سالوں میں اکنامی ڈبل ڈیجٹ میں گرو کر رہی ہے. اچھا، اس کا امپیکٹ ہے. اور پھر جو یہ پاور مکس بتا رہے ہیں کہ کوئلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اور زیادہ امپیکٹ، تو یہ مثال ڈکلیئر ہوتا تو نہ پاور جنریشن 60-70% کوئلے پہ. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ 5% کم کر دیں، اور امریکہ نے اس پہ دستخط نہیں کیے. اچھا، کویوٹا پروٹوکول جو 96 میں امریکہ نے دستخط نہیں کیے، کچھ لوگوں نے دستخط کیے، لیکن جن لوگوں نے دستخط کیے وہ بھی اس 5% ریڈکشن پہ نہیں آ سکے. ایشو یہ ہے کہ ہم اتنے لگژری یا عیاشی میں آ گئے ہیں، ہوائی جہاز میں سفر کرنا ہے، گاڑیاں جو ہیں 120، پاکستان میں تو چلو لمٹ ہے 110 ہے سپر ہائی وے پہ کلومیٹر، لیکن امریکہ میں تو 150-200 کلومیٹر پر آور بھی وہ لوگ چلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد انڈسٹری ہے، فیکٹری ہے، فریج ہیں، یہ چیزیں ہیں. اب کیسے کم کریں؟ ٹھیک ہے نا. اچھا، تو ہوا یہ ہے کہ اب تک جب بھی کہاں ہوا ہے، ڈربن میں کانفرنس ہوئی ہے، ابھی پچھلے دنوں ساؤتھ افریقہ میں جو ہے وہاں کانفرنس ہوئی ہے، لیکن ترقی یافتہ ملک جو کاربن زیادہ پروڈیوس کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے موسم میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، دنیا کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، وہ لوگ کسی بات پہ ابھی تک ایگری نہیں ہو پائے ہیں. اچھا، جب بڑے ملک ہی نہیں ایگری ہو پائیں گے تو کیا ہوگا کہ چھوٹے ملکوں کو جو ہے کیا فرق ہی نہیں پڑے گا. چھوٹے ملک تو بلکہ بیچارے سفر کرتے ہیں.
مجھے بتائیں کہ ہمارے ہاں پاکستان کے بارے میں شاید کہا گیا کہ بہت زیادہ سفر کرتا ہے پاکستان حالانکہ پولوٹ نہیں کرتا. اگر آپ دیکھیں کہ پالیوشن کے لحاظ سے دیکھیں کہ کاربن کتنی پروڈیوس کرتا ہے, پاکستان تو بہت ہی لو پروڈیوس کرتا ہے نا اس کے کمپیریزن میں, دوسرے ملکوں کے کمپیریزن میں پر کیپیٹا کے حساب سے یا اوور آل بیسس پہ بھی. سارے ملک تو بڑے وہ کرتے ہیں اور وہ اگر نہیں مانتے ہم افیکٹ ہوتے ہیں. بنگلہ دیش جیسے آ جائیں, بنگلہ دیش بیچارہ جو ہے وہ خود تو اتنی کاربن نہیں ایمیشن کرتا ہے, لیکن جب ٹیمپریچر بڑھے گا, برف پگھلے گی, سمندر کی لیول رائز ہوگی, وہ آلریڈی جو ہے ڈیلٹا میں ہے بنگلہ دیش, وہ اور ڈوبے گا. اسی طرح آ جائیں وہ ایک جو ہے مالدیو جو ہے غائب ہو جائے گا, وہ تو کہتے ہیں کہ غائب ہو جائے گا وہ بیچارے. میں ہالینڈ میں بہت رہا ہوں, ہالینڈ میں کام کیا, تو وہاں انہوں نے 1/3 کنٹری جو ہے نا وہ ایک دیوار گھیر کے بنائی ہوئی ہے. ان کو یہ خطرہ ہے کہ کسی اگر لیول اس کا اوپر آ گیا اور دیوار کو توڑ دیا تو ہالینڈ ہی ختم. وہ نیدرلینڈ تو ہے ہی نہیں, وہی تو 1/3 تو انہوں نے گھیر کے بنایا ہوا ہے. جو آج کل ہم نے ذوالفقار آباد میں بھی بات ہو رہی ہے کہ دیوار گھیر دیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ ایشو یہ ہے کہ بڑے ملک جو طاقتور ملک ہیں یا جو زیادہ پالیوٹ کر رہے ہیں, جو زیادہ کاربن پروڈیوس کر رہے ہیں, وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ اپنی کاربن ایمیشن کم کریں مانا اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ کم کریں یا اپنی عیاشیاں تھوڑی کم کریں. وہ تیار نہیں, اور نئے نئے ملک کھڑے ہوتے جا رہے ہیں. چائنا اگر 92 سے پہلے آپ دیکھیں ایک بہت ہی سلیپی سویا ہوا غریب ریلیکس سا ملک تھا. وہاں لوگ سائیکل چلاتے تھے, گاؤں میں ڈونکی کارٹ چلتے تھے, اور آج دیکھیے کہ ایک سے گاڑیاں وہاں بن بھی رہی ہیں, بک بھی رہی ہیں, چلا بھی رہی ہیں. یہ حالت ہے کہ بیجنگ میں انہوں نے کنٹرول کرنے کے لیے گاڑیوں کو لائسنس کی آکشن کرنی ہے, گاڑیوں کی آکشن کر رہے ہیں پلیٹ کے. ہاں انہوں نے ریڈیوس کر دیا, جیسے سنگاپور میں تھا. سنگاپور میں ایسے تھا کہ آپ گاڑی جا کے خرید نہیں سکتے, آپ کو پہلے پلیٹ خریدنی ہے, پلیٹ کے لیے آپ کو آکشن میں جانا ہے. ایتھنس میں صاحب یہ تھا کہ ایک دن آڈ چلتی تھی, ایک دن ایون چلتی تھی, اتنی زیادہ گاڑیاں ہو گئی. میں نے ایئرپورٹ سے گاڑی لی تو خیر وہ رینٹ کار تھی, انہوں نے کہا یار یہ تو آڈ گاڑی ہے, تم لے کے نکل گئے. میں نے کہا رینٹڈ ہے, تو اس نے چھوڑا, پولیس نے پکڑ لیا. اس کو کیا پتا کہ یہ رینٹڈ ہے یا نان رینٹڈ ہے. آڈ دن تھا, میں ایون دن میں چلا رہا تھا, کچھ ایسا تھا. تو یہ اور جگہ ہو چکی ہے, لیکن اوور آل ٹرینڈ تو آپ دیکھیں نا, انڈیا میں اسٹینڈرڈ آف لیونگ جیسے ڈبل ڈیجٹ گروتھ, اب جو گاؤں میں ہر چیز پہنچتی جا رہی ہے. ایون پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں, اگر پچھلے 10 سال میں دیکھیں ہم لوگوں کے اوور آل اسٹینڈرڈ آف لیونگ کافی بڑی ہے. ہر گھر میں اے سی لگ گیا, گھر میں فریج تو ہے ہی, تو یہ تو کم ہوتا ہوا تو نظر نہیں آ رہا ہے. سر آپ کیسے دیکھتے ہیں سب, کیا ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے, ہم تو ایگریکلچر کے حوالے سے فوڈ اگر رین زیادہ ہو تو آپ کے لیے تو اچھا ہے. رین دیکھیں, رین ایگریکلچر جو ہے وہ کنٹرول پانی مانگتا ہے. ایگریکلچر کبھی بھی آپ کو آؤٹ برسٹ آف پانی, بدین والا لاسٹ ایئر ایگریکلچر کہتا ہے کہ ڈیم ہونے چاہیے, ایگریکلچر کہتا ہے کہ بیراج ہونے چاہیے, ایگریکلچر کہتا ہے کہ کینالز پہ گیٹ ہونے چاہیے. کنٹرولڈ ہونا چاہیے ساری چیزیں, کب چاہیے, کتنا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. اچانک ساری چیزیں آ جائیں ایک ساتھ تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. اگر میں کہوں کہ میں 6 بوری جو ہے وہ کھاد کی دے دوں گا اور وہاں میرے پاس بہت زیادہ گندم اگائے گی, تو یہ ممکن نہیں ہے. وہ 6 بوری مجھے ٹائملی ایک آدھا کر کے دینا پڑے گی. تو ایک کنٹرول جو ہے یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اور اس وقت جیسے ہم رین پہ اور اس پہ بات کر رہے ہیں, تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ جو ہمارا مانسون کا اگر لیٹ ہو گیا ہے تو اس کا جو افیکٹ ہے وہ ایک ہی ہے. دوسرا افیکٹ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں قدرت کے طور پہ ہوتی ہیں. آپ کا اس پہ نہ کل کام کر سکتی ہے, نہیں آپ کا اس پہ کوئی اختیار ہے, فزیکل اختیار بھی نہیں ہے. لیکن کیا بہتری ہے دنیا کے لیے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مثال طور پہ اسی چیز کو اگر آپ لے لیں کہ کتنی بارشیں ہوئی ہیں, کتنے سیلاب آئے ہیں پچھلے 2-3 سال سے, مگر ہمارے پاس فوڈ سیکیورٹی کا ایشو نہیں آیا, ہمارے پاس کاٹن کم نہیں ہوئی, ہمارے پاس گندم کا ذخیرہ رہا. اس سال بھی صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف آپ کا ڈراؤٹ کی سچویشن تھی, جہاں ہماری یہ لالے پڑے ہوئے تھے کہ بھئی جو ہمارا جو ایریا ہے جہاں پہ لائیو سٹاک ہے وہاں پہ چارہ نہیں تھا, پانی نہیں تھا. اب وہاں چارہ اور پانی آ گیا, کم از کم یہ تو ایک فائدہ ہو گیا کہ کسی بھی ٹائم پہ ہوئی لیکن ایک چارہ اور پانی آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا لائیو سٹاک زیادہ بہتر ہو گیا. مگر یہاں پر بھی جہاں پہ کاٹن کا بیلٹ ہے, ہو سکتا ہے کہ اگلے آنے والے 15 دنوں میں, آج اگر اللہ کرتا ہے بارش رک جاتی ہیں تو ہو سکتا ہے آنے والے 15 دنوں میں خدا ہی کچھ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کاٹن میں کچھ زیادہ آ جائے. لیکن اس سال بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم 15 ملین بیل سے زیادہ کاٹن پروڈیوس کریں گے, جو ہمارے ریکوائرمنٹ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جو 2010 کے بعد سے جو اوور آل پانی جیسے لگتا ہے گراؤنڈ لیول ہمارا امپروو ہو گیا تھا. گراؤنڈ لیول امپروو, واٹر کوالٹی امپروو, ڈیمز ہمارے بھر گئے. پارکر کے علاقے میں کافی گرینری ہو گئی تھی, اور پھر 11 میں بھی ٹھیک ٹھاک بارش ہوئی, تو اوور آل واٹر لیول ہمارا پہلے سے بہتر ہو گیا تھا. اس سال ہی ڈراؤٹ کا خطرہ آیا,
اتنے 3 سالوں میں؟ دیکھیں فریش واٹر تو ایک ایکچولی آپ کے لیے اللہ کی طرف سے عطیہ ہے. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ سعودی عرب میں آپ ہوتے تھے تو آپ ترستے تھے کہ بادل بھی بادل دیکھنے کے لیے ترستے تھے جی, پانی تو چھوڑ دیں. یہ سویٹ واٹر جو ہے وہ تو ایک قدرت کی تو سویٹ واٹر سے ساری زندگی, پانی سے ساری زندگی. دیکھیں یہ صاحب یہاں پہ ایسا ہے کہ بریک لیں, ناظرین ہم لیں گے چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوں. This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کریں لیٹ مانسون اینڈ سندھ پہ. یہ جو بارشیں آج کل ہو رہی ہیں پچھلے ایک ہفتے سے, اس کا کیا امپیکٹ ہے, سندھ پہ کیا ہو رہا ہے, اوور آل ملک میں کیا ہو رہا ہے, اس پہ بات کرنے کے لیے 2 ایکسپرٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد ادریس راجپوت صاحب فارمر سیکرٹری ایگریکلچر سندھ, اور محفوظ اسرانی صاحب ایگریکلچر اکانومسٹ ہیں اور سندھ آبادگار بورڈ کے سیکرٹری بھی ہیں. صاحب تھوڑی سی اگر اور ہم بات کر لیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے 2010 کو 11 کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیا آپ کوئی بڑا میجر ڈیزاسٹر یا کوئی بڑا نقصان آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں طارق صاحب, اس میں سچویشن کمپیئر کرے گا 2010 میں کیونکہ پانی بہت ہی زیادہ برساتیں ہوئی تھی اپنے خیبر پختونخوا میں, اور اس کے رزلٹ میں دریا جو ہے بفر گئے تھے. اس میں جیسے میں بتا دوں کہ کیلکولیشن یہ تھی کہ جو دریاؤں کا پانی اوپر سے آتا ہے تربیلا سے, کابل سے, یا اس کے بعد منگلا سے اور مرالا سے, جو چناب ریور ہے, جہلم ریور ہے, ان کا ٹوٹل امپیکٹ اس وقت آ رہا تقریباً 8 لاکھ 8.5 لاکھ کیوسک. تو یہ ایکسپیکٹیشن تھا کہ بھئی اتنا ہی پانی آئے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے وہ تو انسان کچھ نہیں کر سکتا. اس دوران میں جب وہ پانی یہاں پہنچا توسا بیراج کے قریب, تو ڈی جی خان ہلز پر زبردست برساتیں ہوئی, اور اچانک وہاں ان آج کل بھی ڈی جی خانی نیوز میں ابھی بھی آپ دیکھیں گے ڈی جی خان اور راجنپور, جامپور, برساتیں جو ہیں پہاڑی, جو وہاں پہاڑی علاقے ہیں وہاں برساتیں ہو رہی ہیں, وہاں سے ہلٹ آ رہی ہیں, گاڑیاں ڈوب گئی آ رہی ہیں, ندی نالے کا پانی بہت تیزی سے آ رہا ہے جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے, فلیش فلڈ. تو اس سال بھی ایسا ہی ہوا تھا 2010 میں کہ وہاں سے 2-3 لاکھ کیوسک پانی آ گیا تھا جو اینٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے. 2-3 لاکھ؟ جی ہاں, 8 لاکھ کے اوپر 3 لاکھ ایڈ ہو گیا. بالکل. تو 11-11.5 لاکھ کے قریب پانی ہمارے پاس گڈو پہ آیا تھا جس سے ہوا تھا. اچھا اب آ جائیں نقصانوں کے لحاظ سے. آپ کو پتا ہے کہ 2010 میں کیونکہ 4 جگہ شگاف پڑے تھے, اس میں سے اسپیشلی ٹوڑی والا جو تھا اس نے بڑا نقصان کیا تھا, ٹھیک ہے, اور کوٹ عالمو والا جو سجال کے نزدیک ہے اس نے بھی نقصان کیا تھا. اب آ جائیں 2011 میں بہت زیادہ برساتیں ہوئی تھی, شگاف دریاؤں میں تو فلڈ نہیں تھی لیکن کھیتوں میں, علاقوں میں, گاؤں میں, شہروں میں پانی بھر گیا تھا. میں نے جہاں بتایا کہ 800 اور 600 ملی میٹر جہاں برسات پڑی ہو اور وہاں تقریباً پڑتی ہو 100 ملی میٹر, تو آپ کی کیا حالت دیکھیں. یعنی لوگ جو ہے وہ ڈوب گئے, مویشی مر گئے. میں نے خود ٹریول کیا ہے, روڈ پہ جو ہے بدبو پھیلی ہوئی تھی اور مویشی مرے ہوئے پڑے تھے. اس کے بعد لوگوں کو نکالنے کا مسئلہ تھا. اس کے بعد فصلوں میں پانی کھڑا رہا, ان کی خریف یا گرمی کی جو فصل بالکل تباہ ہو گئی. کچھ جگہ ربی میں بھی پانی کھڑا رہا اور وہ سچویشن ہوئی. تو میرا مطلب یہ ہے کہ 2010 میں بھی زبردست نقصان ہوا اور 2011 میں اس سے زیادہ نہ ہوا, لیکن ایریا شفٹ ہو گئی. پہلے نقصان ہوا رائٹ بینک پہ, پھر ہوا لیفٹ بینک پہ اور لوور سندھ پہ. اس سال کی سچویشن یہ ہے کہ جو اس سال برساتیں اب ہوئی ہیں, حالانکہ لیٹ ہوئی ہیں, پہلے تو ڈراؤٹ یا قید سالی کی بات تھی نا, اب جو برساتیں ہوئی ہیں وہ کہاں ہوئی ہیں, وہ رائٹ بینک پہ زیادہ ہوئی ہیں. رائٹ بینک کا مطلب یہ ہے گڈو براج سے لے کے سکر براج تک جو اوپر کے علاقے ہیں, کشمور, کندکوٹ, جیکوباد, شکارپور, لاڑکانہ, سکھر, اس بیلٹ میں جو ہے زیادہ بارش ہوئی ہے. اس کے کمپیریزن میں جو لوور سندھ ہے جو 2011 میں ڈوبا تھا وہاں تقریباً اتنی برساتیں نہیں ہوئی. بیلنسنگ ایکٹ اللہ میں نے کر دیا, بیلنسنگ ایکٹ اللہ نے مہربانی کی ہے. اگر بدین میں پھر سے اتنی ہو جاتی تو بڑا مسئلہ ہو جاتا. یہ تو ہم سندھ کی بات کر رہے ہیں نا, اس کی کنٹینیوس میں اوپر جو علاقہ ہے راجنپور ہوا, یہ جو ہے ڈی جی خان کا علاقہ ہے, جامپور کا علاقہ ہے, وہاں زبردست جو ہے وہ بارشیں ہوئی ہیں جس کے نقصان ہوا ہے. تو کمپیریٹیولی یعنی نقصان تو اس سال بھی ہوا ہے, لیکن 2010 کے مقابلے میں اور 2011 کے مقابلے میں یہ نقصان کافی کم ہے. چلیے ٹھیک. اور ابھی بھی ہم بات تو اللہ کی کر رہے ہیں کہ ابھی جو کہا جا رہا ہے کہ آج شاید ختم ہو جائے گا وہ بارش کا سلسلہ, لیکن
यू नेवर नो, कोई दूसरा स्पेल भी आ गया तो क्या कर सकते हैं? लेकिन मैंने बता दिया कि रेन फॉल जो है उसका बिहेवियर इरेटिक है। एक तो ये है कि उसके टाइमिंग चेंज हो रहे हैं। टाइमिंग चेंज का मतलब कि मानसून जनरली जुलाई और अगस्त में होती है, अब सितंबर में होती है, सितंबर से लेट भी हो सकती है। तो फिलहाल तो चलो ये सिस्टम डाई डाउन हो गया जो इस वक्त आया, लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते कि कल क्या होगा। कल कोई और डेवलपमेंट ऐसा हो जाए, बे ऑफ बंगाल से कोई सिलसिला शुरू हो जाए, कोई और डेवलपमेंट हो जाए तो हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो सिचुएशन यही है। सर आप क्या समझते हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिंध आबादगार खास तौर से, कोई आप लोग के पास सजेशंस हैं कि अल्लाह की जो मर्जी है वो तो अपनी जगह है, कि इंसान क्या कर सकता है, कुछ कर सकते हैं गवर्नमेंट जैसे मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज ए होल, क्या आप लोगों के लिए किया जा सकता है कि आपको एक कायदे से पानी मिले? आपको तो मसला यही है ना। लेकिन जी एक तो इस दफ़ा इरिगेशन डिपार्टमेंट का किरदार अच्छा रहा, और उन्होंने जो है वो क्योंकि मॉडर्नाइज भी हो गया है और सैटेलाइट की थ्रू और वेदर सेट जो रडार्स हैं उनकी भी उनके पास सारी असिस्टेंस वगैरह मौजूद है, तो एक अच्छी कोऑर्डिनेशन से उन्होंने पहले ही मालूम कर लिया कि 4 दिन या 5 दिन पहले उन्होंने एक्शन करना शुरू कर दिया कि भाई आप लोगों को भी वार्न कर दिया था उन्होंने? हम लोगों को भी वार्न कर दिया था, और उन्होंने रिड्यूस कर दी थी लेवल जो थी कैनाल्स की, रिड्यूस कर दी थी ताकि पानी जो है वो कैनाल्स को नुकसान। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर कैनाल में भी पानी मौजूद है और ऊपर से भी पानी आ गया तो आपकी एक तो रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, लोग पानी लेना बंद कर देते हैं। कैनाल में ऑलरेडी पानी होता है, वो कहाँ जाएगा? तो वो बैंक्स को तोड़ता है, और वो जब बैंक्स को तोड़ता है तो उससे एक तो वैसे नुकसान होता है, दूसरा ये होता है कि उसकी रिस्टोरेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो वो कैनाल फिर हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस दफ़ा आप देखें कि जैसे मिसाल तौर पे LBOD था, पिछले साल उसने बड़ा एक तबाही फैलाई थी, या RBOD ने तबाही फैलाई थी। इस साल ये सारी चीज़ें कंट्रोल में रही हैं। तो हालांकि LBOD समुद्र में छोड़ दिया, पानी समुद्र में जाने के, देखें बात ये कि आपके वैसे ही पोरिंग हो रही है, ज़मीनों में वैसे ही पानी पूरा है, कैनाल में अगर आ रहा है पानी। इस दफ़ा ये हुआ कि एक और मेहरबानी ये हुई इस कुदरत के हवाले से कि डाउन स्ट्रीम कोटड़ी बैराज पानी नहीं जा रहा था, तो वहाँ पे ये इशू था कि क्योंकि पानी ही नहीं था, जितना पानी आ रहा था सक्कर से वो कोटड़ी में आके पूरा हो रहा था, नीचे कोई मेरे ख्याल में 500-600 क्यूसिक्स पानी जा रहा था। तो वो बहुत ही एक वहाँ पे भी एक दुनिया रहती है कोटड़ी बैराज के नीचे जितना इलाका है, फिर हमारा डेल्टा का एरिया है, तो ये सारे एरिया को एक बहुत ही एक बुरी सिचुएशन में आ गए थे। लेकिन क्योंकि हमारे कैनाल की ज़रूरतें कम हुई तो उन्होंने पानी समुद्र में चलिए छोड़ा। कुछ जो अब क्या हुआ कि वो दरिया जितना भरना था वो भर गया, उस तरीके से वहाँ पर भी जो लाइवलीहुड है जो था वो उनको सपोर्ट मिल गई। तो ये एक तो ये फ़ायदा हुआ कैनाल्स की जो है वो। अभी तक हमें कोई ऐसा डिज़ास्टर नहीं सुनने में आया कि कोई भी कैनाल जो पानी का कैनाल हो, फ्रेश वाटर, या कोई भी हमारा जो ड्रेनेज का सिस्टम है उसमें कोई नुकसान हुआ हो। तो उम्मीद ये करते हैं कि ये वेदर जो है वो आज या कल में जो अगर ख़त्म हो जाता है, धूप निकल आती है, तो मौसम हमारे लिए कदरे बेहतर हो जाएगा। और क्योंकि कैनाल्स में कोई जो है वो डिस्ट्रक्शन नहीं हुई है इरिगेशन डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्शन लिए गए, तो उम्मीद यही है कि वो हमें पानी दोबारा रिस्टोर करके दे देंगे, और हम जो है वो हो सकता है कुछ बेहतरी आ जाए और हमारी फसल मज़ीद बेहतर हो जाए। तो ये भी एक चांसेस है। राजपूत साहब, आपके किताब के हवाले से ही एक आखिरी सवाल करूंगा जनरल इंटरेस्ट के लिए, कि आपने उस पर बड़ा इम्फेसाइज किया था कि 10,000 या कोई भी जो भी मेजर होता है 10 मिलियन एकड़ फीट शुड पास थ्रू द डेल्टा सो दैट द एरिया रिमेन्स नॉर्मल, और समुद्र आगे नहीं आए। आजकल क्या सिचुएशन है उस सिलसिले में पिछले 3-4 साल से? इसमें बता दूं कि पानी का जो मुआहदा हुआ है 1991, उसमें एक क्लास है 7 जिसमें लिखा हुआ है कि सिंध ने कहा कि हमें डेल्टा के लिए सी इंट्रूजन को चेक करने के लिए 10 मिलियन एकड़ फीट पानी चाहिए। उसमें उन्होंने 1991 में उसका फैसला नहीं किया। उसने कहा कि भाई 10 मिलियन एकड़ फीट आपकी फिगर है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इससे ज़्यादा चाहिए, कुछ लोग कहते हैं इससे कम चाहिए। तो इसके सिलसिले में कुछ ना कुछ स्टडीज़ होनी चाहिए। तो वो स्टडीज़ पे 2005 में तकरीबन समझ लें कि 14 साल के बाद उन्होंने की हैं, और उनका जो अल्टीमेट रिज़ल्ट है उन स्टडीज़ का वो ये है कि 5,000 क्यूसिक पानी रोज़ समंदर में कोटरी बराज से नीचे जाना चाहिए सारा साल। 5,000 क्यूसिक पानी रोज़ाना जाना चाहिए सारा साल, पूरा साल। एक दूसरा ये है कि 5 सालों में 25 मिलियन एकड़ फीट पानी समंदर में जाना चाहिए, ताकि जो सिल्ट है वो निकल जाए और मतलब डेल्टा जो है उसकी एडवांसमेंट सीड कंट्रोल हो जाए। फैसला हो गया। अब इसका अगर हम टोटल इम्पैक्ट निकालते हैं कि भाई ये 5,000 क्यूसिक को कन्वर्ट करें मिलियन एकड़ फीट में,
تو یہ بنتا ہے کہ ہم مانگ رہے تھے, سندھ مانگ رہا تھا 10 ملین ایکڑ فیٹ, یہ بنتا ہے 8.6 ملین ایکڑ فیٹ. اچھا, چلے 1.4 کا اس پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ گورنمنٹ جو ہے بٹھا کے صوبوں کو فیصلہ کرے کہ بھائی آپ مانگ رہے ہیں 10 ملین, اسٹڈیز کہتی ہیں 8.6 ہے, چلو کچھ یہ لے لو, ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ہوتا کیا ہے, جب پانی آپ کے پاس اریگیشن ریکوائرمنٹس سے کم ہوتا ہے یا اتنا ہوتا ہے تو آپ نیچے کوٹری میں نل چھوڑتے ہیں. حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ 5000 کیوسک آپ نے سارا سال چھوڑنا چاہیے ہر دن. اور اس کے بعد جیسے اس وقت سچویشن ہے, زیادہ ہو گیا. اب اس وقت جو ہے آج کوٹری سے نیچے 65,000 کیوسک جا رہا ہے, جبکہ اس سے پہلے آپ جو ہے 1000 یا 2000 کیوسک بھی اگر سندھ والے چھوڑتے تھے تو وہ لوگ چیختے تھے کہ آپ پانی ضائع کر رہے ہیں. حالانکہ ڈیلٹا میں پانی ضائع نہیں ہوتا ہے. تو مطلب یہ گورنمنٹ کی ان ایکٹیویٹی یا انیبلٹی یا سمجھ لیں کچھ بھی ہے کہ بھائی جب کسی چیز کا فیصلہ کرنا ہے, ایک تو فیصلہ کرو اور دوسرے اس پر عمل کرو. نہ فیصلہ کرتی ہے گورنمنٹ, نہ اس پہ عمل کرتی ہے, ود دا ریزلٹ کی سچویشن جیسے پہلے تھی وہی ہے. اب 12,000 ایکڑ زمین سندھ کی جو ہے وہ سمندر 12 لاکھ سوری, بورڈ آف ریونیو کہتی ہے 12 لاکھ, لیکن دوسری فگر کہتے ہیں کہ نہیں اس سے بھی زیادہ. آلریڈی یہ سمندر کے کھارا پانی آ گیا اور ہماری زمین تباہ ہو گئی. تو ایز اے سندھ تو آپ لوگوں کا فرض ہے کہ اس پہ آپ آواز اٹھائیں. نہیں, سندھ کی کیا بات ہے, کوٹری بیراج سے نیچے کوئی اور بیراج نہیں ہے, مگر کوٹری بیراج سے سمندر کوئی 250-300 کلومیٹر کا ہے. اب آپ مجھے اندازہ بتائیں کہ 250-300 کلومیٹر میں خالی دریا ہے؟ نہیں, دریا میں لوگ نہیں ہر رہتے. چیز ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کوٹری بیراج پہ آ کے آپ اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں. کوٹری بیراج کے 1 کلومیٹر کے آگے سمندر کو تھوڑی ہے. پھر سمندر تو وہ دریا کا پیٹ چلتا ہے, پھر وہ ڈیلٹا کا ایریا شروع ہوتا ہے, وہاں پہ مارشی لینڈ شروع ہوتی ہے, وہاں کا فلورا فیونا ڈیفرنٹ ہے, اس کے بعد سمندر شروع ہوتا ہے. تو گھوڑا باری سے بھی آگے آپ چلے جائیں. اب یہ سارا سلسلہ اگر آپ ویژن میں رکھیں تو آپ یہ خود دیکھیں کہ بھائی پانی کے بغیر کہاں زندگی رہ سکتی ہے. لیکن اگر آپ 200-250 کلومیٹر کے ایریا کو آپ کہتے ہیں کہ یہاں پانی جانا ضائع ہونے کے برابر ہے, تو عجیب غریب منطق ہے. 250 کلومیٹر کے تو ملک نہیں ہوتے. میں ہالینڈ میں رہا ہوں, میں اسرائیل گیا ہوں, اتنا چھوٹا چھوٹا ملک ہوتا ہے. یا آپ 250 کلومیٹر 250 کلومیٹر کے لوگ ہیں جس میں سمندر بھی نہیں ہے, وہ دریا ہی ہے, پھر آپ دریا بند کر دیتے ہیں 250 کلومیٹر پہلے. بڑی اچھی بات ہوئی, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. بہت شکریہ ادریس صاحب, بہت شکریہ عثمانی صاحب. ناظرین, لیٹ مانسون اینڈ سندھ پہ ہم نے ڈسکشن کی. جو چینجنگ پیٹرن ہے ادریس صاحب نے بتایا ہے کہ ڈیو ٹو گلوبل وارمنگ ایک ایریٹک بیہیویئر کلائمیٹ میں دیکھنے میں آ رہا ہے. بہت مشکل ہے پریڈکٹ کرنا. پھر ہم نے بہت ساری چیزیں اللہ پہ چھوڑی, اللہ کی مرضی ہے, دیر سے دے جب دے. لیکن جو کنکلوژن یہ ہے کہ اس سال کی جو بارشیں ہیں وہ بالکل ہی تباہ کاری اس طرح کی نہیں ہے جو 2010 کی یا 2011 کی تھی, اور اس بارش سے اوور آل فائدہ ہی فائدہ ہوگا. اور عثمانی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے بہت اچھا مینیج کیا کینال وغیرہ کو, جس کی وجہ سے کوئی بسٹنگ نہیں ہوئی, کوئی تکلیف نہیں ہوئی. ایک آخری بات جو میں نے ایز این ایکسپرٹ راجپوت صاحب سے پوچھی, ان کی کتاب کا کنکلوژن بھی ہے کہ ڈاؤن اسٹریم کوٹری کتنا پانی چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ جو کنسنسس آیا ہے 8.6 کا, لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا, وچ از اے ویری شیمفل تھنگ. جو نیچر کی ریکوائرمنٹ ہے, جیسے عثمانی صاحب نے ایمفسائز کیا کہ کوٹری سے لے کے سمندر 250 کلومیٹر ہے, کوئی معمولی ایک چھوٹا 2-4 کلومیٹر کی بات نہیں ہو رہی. اس کے لیے جتنا پانی چھوڑنا چاہیے وہ چھوڑنا چاہیے. جب ایگریمنٹ ہو گیا ہے تو اس پہ عمل ہونا چاہیے. اور اس کے لیے میں کیونکہ بہت سوکھے علاقوں میں رہا ہوں اور یہاں اتنا پانی کا ضائع دیکھتا ہوں, تو میں نے اپنے آرٹیکلس میں بھی لکھا ہے, میں ابھی پھر سے دہرانا بھی چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں پانی بہت دیا ہے. جیسا کہ میں دیکھتا ہوں سعودی عربیہ والے کے مقابلے میں ایران میں کوئی دریا نہیں, افغانستان میں کوئی دریا نہیں, سعودی عربیہ میں تو خیر پتہ ہی نہیں لوگوں کو دریا ہوتا کیا ہے. یہاں اللہ نے اتنا پانی دیا ہے. میرا اپنا ذاتی خیال یہ کہ اسٹوریج بہت بڑا ایشو ہے. ہمارے پاس اللہ نے منچر لیک دیا, اس کو اگر ہم گہرا کر لیں اس میں بہت بڑے تعداد میں ہم پانی جمع کر سکتے ہیں. کوٹری بیراج کے نیچے جو پانی کو چھوڑنے کا سوال ہے وہ منچر کے ذریعے بہت حد تک مینیج کیا جا سکتا ہے. اسی طرح گدو پہ اگر ہم سلٹنگ کو ختم کر دیں, وہاں گہرائی کر دیں تاکہ وہاں پہ پانی رک سکے, تو 2010 جیسے سیلاب کو وہ روک سکتا ہے. اسی طرح سکھر کے سامنے ہم اگر گہرائی کر دیں, کوٹری کے سامنے, تو ہم بہت سارا پانی کو روک سکتے ہیں. یہ جو ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ 157 ملین ایکڑ فٹ پانی ہمارے یہاں آتا ہے, اس میں سے صرف 57 ملین استعمال ہوتا ہے, باقی ضائع ہو جاتا ہے. اس کو مینیج کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا. فیڈ بیک کے لیے ہمارا ایڈریس نوٹ کر لیں, feedback@business+tv.pk. خدا حافظ. This
program was brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company.